अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 12। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान जाना शुरू हुए तो आयशा की फैमिली भी इब्राहिम साहब से इजाज़त लेकर रुखसत हुई। अमल बहुत ज़्यादा थकी थकी लग रही थी। उसे ऐसी पार्टीज़ अटेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है। हदीद और हादी ने सबको घर भेज दिया था और ख़ुद थोड़ी देर तक आने का कहकर रात 3 बजे तक एक क्लब में अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इन्होंने इंजॉय किया था। इन्हें क्लब में जाने का, यूं आज़ादाना शोर शराबा करने का बहुत क्रेज़ था। क्लब में ये दोनों लव बर्ड्स के नाम से मशहूर थे। ये दोनों हर तरह की अय्याशी करते थे, लेकिन ना तो इन्होंने शराब को कभी हाथ लगाया था और ना ही कभी किसी से कोई भी नाजायज़ ताल्लुकात बनाए थे। इब्राहिम साहब ने हदीद की वजह से इसे नहीं रोका था, जाने दिया था। इन्हें अपने बेटे से ज़्यादा हदीद पर यकीन था, इसलिए वो इसे हदीद के साथ जाने से नहीं रोकते थे। ज़ारा अपने कमरे में आई तो उसका दिल किया वो माहम से इतनी लंबी लंबी बातें करे, लेकिन उसे फिर याद आया कि वो तो माहम से नाराज़ है। फिर असलान को फ़ोन करने का दिल किया, उससे बात करने का दिल किया, तो फिर नाराज़गी आड़े आने लगी। ज़ारा बगैर कपड़े चेंज किए ही बेड पर लेट गई और अपनी आंखों पर हाथ रख कर रोने लगी। उसे माहम और अरसलान की बहुत याद आ रही थी। ज़ारा इन दोनों के बहुत ज़्यादा करीब थी। वो बहुत ज़्यादा अटैच थी इनसे। इनसे बात किए बगैर तो उसका दिन नहीं गुजरता था। लेकिन अना आड़े आ रही थी, जो बार बार कह रही थी कि तुम नाराज़ हो इनसे, खुद ही मनाएंगे तुम्हें। वो इसी तरह अपने रोने के शुगल में मसरूफ़ थी जब इसके पास पड़े साइड टेबल पर मोबाइल की बीप हुई। ज़ारा को लगा कि अरसलान या माहम का मैसेज होगा। ज़ारा ने 1 मिनट की देर किए बगैर मोबाइल ऑन करके देखा, लेकिन किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज था। ज़ारा ने मैसेज को ओपन किया तो वो कुछ यूँ था: डियर ज़ारा, यू आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। आई लव यू एंड आई डोंट want टू लूज़ यू, डोंट want टू हर्ट यू, यू आर वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, because my life has been better since the day I found you. Don't cry, be happy, take care, good night. ज़ारा ने अपनी गोल मटोल आँखों को बड़ा बड़ा करके पढ़ा। वो बेयकीन थी ये कौन हो सकता है। ज़ारा को समझ ना आई, क्या ये अहमद है? ज़ारा को अपने दिल से आवाज़ आती महसूस हुई। नहीं, वो तो अमेरिका में है और ये कोई पाकिस्तानी नंबर है। ज़ारा के दिमाग ने इस्तफसार किया, फिर ये कौन हो सकता है? नाम भी मेरा ही लिखा हुआ है। ज़ारा बेयकीनी से मैसेज के शुरू में लिखे हुए अपने नाम को बार बार पढ़ रही थी। ज़ारा को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। ज़ारा ने झुंझलाकर मैसेज डिलीट किया और वापस अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, लेकिन जाने अनजाने में अब उसका जहन उस शख्स को टटोल रहा था और जाने ऐसे ही कितनी देर गुजरी थी कि वो नींद की वादी में उतर गई थी। अमल ने हादी के रूम का दरवाज़ा खोला तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, यूं जैसे अभी भी रात हो। अमल ने आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो नज़र हादी के बिखरे हुए कमरे पर पड़ी। कमरे में बहुत ज़्यादा ठंडक थी। दोनों एसी फुल स्पीड पर ऑन थे और ख़ुद वो मुंह तक कंफर्टर लिए सो रहा था। अमल ने ड्रेसिंग से एसी का रिमोट उठाकर एक एसी ऑफ कर दिया, जबकि दूसरे की स्पीड नॉर्मल की। अमिल एसी ऑफ करके विंडो की तरफ बढ़ी और भारी बर्तनों को विंडो से खिसकाकर एक साइड पर डोरी के साथ बांध दिया। अब कमरे में बाहर से सूरज की रोशनी आसानी से अंदर आ सकती थी। अमल बेड की तरफ बढ़ी खादी को उठाने के लिए, लेकिन नज़र बेइख्तियार उसके कंफर्टर से झांकती बुरी आंखों पर पड़ी जो कि बंद थीं। एक पल के लिए वो साकित हुई थी। अमल इसे यूं ही खड़ी टिकटिकी बांधे देखे गई। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसे कब से हादी से मोहब्बत हुई, कब उसके दिल ने सिर्फ और सिर्फ हादी के लिए धड़कना शुरू किया, कब ये दिल मुस्तकिल तौर पर हादी का तलबगार हो गया, कब उसे हमेशा गुस्सा चढ़ाने वाला हादी इस कदर पसंद आया कि वो सिर्फ उसकी होकर रहना चाहती थी। अमल का दिल किया कि वो इसे कभी ना उठाए। वो सोता हुआ किस कदर हसीन लग रहा था, ये कोई अमल से पूछता। वो जाने कितनी ही देर ड्रेसिंग के पास खड़े हादी को तकती रही। वापस होश की दुनिया में तब आई जब उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल वाइब्रेट हुआ।
عمل نے چونک کر پہلے اپنے موبائل کو دیکھا اور پھر ٹائم کو، جہاں 7:30 بج رہے تھے۔ آج صبح 8 بجے عمل کی ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھی اور وہ پورے 7 بجے اپنے کمرے سے تیار ہو کر ہادی کو اٹھانے آئی تھی۔ عمل نے ڈریسنگ سے ہیئر برش اٹھایا اور ہادی کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر زور زور سے بجانا شروع ہو گئی۔ چونکہ ہادی اسی کروٹ سائڈ ٹیبل کے قریب لیٹا ہوا تھا، اپنے پاس اس قدر شور سے فوراً ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور بوکھلا کر اپنے پورے کمرے میں دیکھنے لگا، جبکہ عمل سائڈ ٹیبل کے پاس اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ہادی موندی موندی آنکھوں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ آواز کہاں سے آئی۔ تبھی عمل نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر اس کا دھیان اپنی طرف کیا۔ گڈ مارننگ مائی ڈیئر ہسبینڈ، اگر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہو تو آپ پورے 10 منٹ میں تیار ہو کر نیچے تشریف لے آئیں۔ مجھے لیٹ ہاسپٹل جانے کی عادت نہیں ہے۔ عمل اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی ادب سے آنکھیں دبدباتے ہوئے بولی۔ ہادی نے اپنی نیند سے موندی موندی آنکھوں سے فل بلیک سوٹ میں کھڑی عمل کو دیکھا، جو سادگی میں بھی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہادی کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، ورنہ عمل اور اسے اس قدر تمیز سے بات کرے، امپاسبل۔ اس لیے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ لیے دوبارہ بیڈ پر گر جانے والے انداز میں لیٹ گیا اور کمفرٹر کو منہ تک اڑا کر کروٹ بدل لی۔ عمل تو اس کی اس حرکت پر اسے دیکھتی ہی رہ گئی، یعنی ہادی ابراہیم کو عزت راز ہی نہیں ہے۔ عمل نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے کمفرٹر اتارا تو اب کی بار ہادی نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، یعنی اس کا خواب نہیں، سچ میں یہ عمل ہی کھڑی ہے اس کے سامنے۔ تمہیں ایک دفعہ کہیں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ پورے 8 بجے میری ڈیوٹی ہے اور اگر میں 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو اس کا جواب تم ابراہیم انکل کو دو گے، انڈرسٹینڈ؟ عمل گویا اسے وارن کرتی ہوئی پیر پٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ ہادی اب بھی صدمے کی حالت میں لیٹا دیکھ رہا تھا کہ آخر صبح صبح اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر اس نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو 7:40 ہو رہے تھے۔ ہادی بہت برے موڈ میں اپنے اوپر سے کمفرٹر اتار کر پھینکتے ہوئے واش روم کی طرف فریش ہونے گیا تھا۔ عمل اپنا بیگ اور باکس لے کر لاؤنج میں آئی تو سارا بیگم اور ابراہیم صاحب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عمل نے اپنے شانے پر ڈالا ہوا دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے ان سے سلام لی اور ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سارا بیگم نے اسے بھی چائے بھی نکال کر دی اور ناشتے کا پوچھا تو عمل نے ناشتے کے لیے منع کرتے ہوئے صرف چائے پر ہی اکتفا کیا۔ عمل بیٹا، وہ نالائق ابھی تک اٹھا ہے کہ نہیں، یا ابھی تک گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے؟ ابراہیم صاحب نے اوپر سیڑھیوں سے ہادی کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ سارا بیگم کو ابراہیم صاحب کا عمل کے سامنے ان کے لاڈلے بیٹے کو نالائق کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ نہیں انکل، وہ خود سے اٹھ گئے تھے، بس آ ہی رہے ہوں گے، عمل نے ابراہیم صاحب کو تسلی امیز لہجے میں کہا۔ سارا بیگم کو عمل کا یوں ہادی کو عزت دینا بہت اچھا لگا تھا۔ اتنے میں ہادی سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ ہادی اپنے موم ڈیڈ کو سلام کرتا ہوا بغیر عمل کو مخاطب کیے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے عمل بھی انہیں اللہ حافظ کہتی نکلی تھی۔ ہادی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عمل آ کر خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور اپنا موبائل نکال کر ٹائپنگ کرنے لگی۔ ہادی نے حیرت سے عمل کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دیکھا، جبکہ اس کی توقع کے مطابق عمل پیچھے بیٹھے گی، لیکن وہ آگے بیٹھ گئی۔ جب 2 منٹ تک گاڑی نہ چلی تو عمل نے ایک اچوتی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ ہادی کی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اب تم گاڑی چلاؤ گے بھی یا میرا ایکس رے کرنے کا ارادہ ہے؟ عمل نے اس کی طرف دیکھ کر تھوڑی خفگی سے کہا۔ ہادی نے فوراً اگنیشن میں چابی گھمائی تھی اور سر جھٹکتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، جبکہ دل میں خود کو ملامت کر رہا تھا کہ وہ کیوں بار بار اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، اسے دیکھ رہا ہے۔ عمل دوبارہ اپنے موبائل میں بزی ہو گئی۔ پورے 10 منٹ بعد گاڑی ہاسپٹل کے آگے رکی تو عمل گاڑی سے نیچے اتری۔ وہ جانے لگی جب ہادی نے اسے آواز دے کر روکا۔ ہادی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن بات عمل سے ہی کر رہا تھا۔ جب فری ہو جاؤ گی تو مجھے میسج کر دینا، ہادی نے سرسری سی ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمل مختصر سا جواب دے کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تھی اور ہادی ایک نظر اندر جاتی عمل کو دیکھتے ہوئے گاڑی ریورس کر کے واپس گھر کی طرف چلے گیا۔
امل ابھی اسٹاف روم میں انٹر ہوئی ہی تھی جو کہ بالکل خالی تھا۔ امل نے اپنی ساری چیزیں ٹیبل پر رکھیں اور جلدی سے اپنا وائٹ کوٹ پہننے لگی جب پیچھے کوئی بہت زور سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ امل نے پلٹ کر دیکھا تو بے اختیار ہی خوف کی ایک لہر اسے اپنے جسم میں رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حماد بہت تیزی سے آگے بڑھا تھا اور امل کا بائنا ہاتھ پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے بائنے گال پر مارا۔ تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ امل 4 قدم دور فرش پر بہت بری طرح گری تھی۔ اسے اپنے ہونٹ کے کونے سے خون بہتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی امل اس تھپڑ کی شدت سے سنبھلی نہیں تھی جب حماد نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ امل کو اپنے بازو کی ہڈی ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئی۔ منع کیا تھا نا تمہیں کسی اور سے شادی کرنے کو، بتایا تھا نا تمہیں کہ تم صرف میری ہو، پھر تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی خادی ابراہیم سے شادی کرنے کی؟ جواب دو مجھے۔ حماد نے امل کی بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، پلیز حماد، میری جان چھوڑ دو۔ تمہیں بابا کی فیکٹری چاہیے ہے نا، میں وہ تمہارے نام کر دوں گی۔ اس کا بائنا گال تھپڑ کی تکلیف سے جل رہا تھا۔ اسے اپنے بازو کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہونٹ کے کونے سے خون ہنوز بہہ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے روا تھے۔ امل حماد سے بے پناہ خوفزدہ تھی۔ اور نہ صرف امل بلکہ ہر وہ عورت جسے اپنے سامنے کھڑے مرد کی آنکھوں میں عزت کی جگہ خفت ٹپکتی دکھائی دے، وہ چاہے جتنی مرضی مضبوط کیوں نہ ہو، یہ ڈر اس کے لیے فطری ہوتا ہے۔ حماد امل کی بات سن کر مزید تپش میں آتے ہوئے 2 قدم آگے چل کے اس کے مزید قریب آیا تھا اور اپنے پتھر جیسے ہاتھوں سے اس کے نازک منہ کو دبوچا۔ امل کو لگا اس کے سارے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ اس قدر تکلیف کی شدت تھی کہ وہ کرا کر رہ گئی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ مجھے فیکٹری کے ساتھ ساتھ تم بھی چاہیے ہو، سمجھ آئی تمہیں؟ مجھے تم بھی چاہیے ہو، میں تمہیں کبھی کسی کا ہونے نہیں دوں گا۔ اگر تم اس ہادی کے مجھے 4 قدم بھی نزدیک آئی تو تم سمجھ بھی نہیں سکتی میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ جانتی ہو نا تم مجھے؟ بولو۔ حماد نے اس کے جبڑے پر اپنی گرفت مزید سخت کی جس سے امل نے فوری طور پر اپنی گردن اس بات میں ہلائی تھی تو حماد نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ تم ایک دفعہ میں پیار سے میری بات مانتی ہی نہیں ہو، اس لیے مجھے تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حماد نے امل کے ہونٹ سے نکلتے خون کو اپنی شہادت کی انگلی سے صاف کرتے ہوئے کہا، جس پر امل نے اس کے ہاتھ کو بری طرح جھٹکا تھا اور 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نو نو امل، یہ رویہ تم نے میرے ساتھ نہیں، اس ہادی کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور یہ کیا تم آج اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر آئی تھی؟ دیٹس ناٹ فیئر۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں اس کی حالت ہی ایسی کر دوں کہ وہ کبھی گاڑی چلانے لائق ہی نہ رہے؟ حماد نے دوبارہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا، وہ جو کب سے روئی جا رہی تھی، ہادی کے نام پر، اسے تکلیف دینے کے نام پر بری طرح تلملائی تھی اور کسی بھوکی شیرنی کی طرح داڑھی تھی۔ خبردار اگر تم نے اس کے بارے میں ایسا سوچا بھی، اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ امل نے اپنی بازو جھٹکے سے اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے حماد کی آنکھوں میں اپنی لال ہوتی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی، قادی کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ یہ سوچ کر ہی امل کو اپنا دل تیزی سے دھڑکتے ہوئے محسوس ہوا۔ حماد 1 منٹ کے لیے اچانک سے عود آنے والی اس کی ہمت کو دیکھ کر ششد ہوا تھا، حیران ہوا تھا، پھر اس کے بعد اپنی حیرت کو چھپانے کے لیے کہکا لگا کر بہت زور سے ہنسا تھا، اتنی زور سے کہ اسے اپنی آنکھوں سے پانی نکلتا محسوس ہوا، جبکہ امل ہنوز غصے میں کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تم محبت کرتی ہو ہادی سے؟ حماد کا کہکا دوبارہ گونجا تھا۔ واو، اب تو تمہیں حاصل کرنا میری اولین ترجیح بن گیا ہے امل۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ تم نے وہ کہانی سنی ہے نا کہ راجہ کی جان اس کے طوطے میں ہوتی ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، اسی طرح عمل کی جان خادی میں۔ وہ عمل کے گرد بہت سست روی میں چکر لگا کر اپنی بات کر رہا تھا، میں پہلے اس طوطے کی گردن مروڑوں گا، پھر تم صرف اور صرف میری ہوگی، سنا تم نے؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا، تم صرف میری ہوگی۔
حماد مسخرانہ ہنستے ہوئے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ عمل نے غصے سے اپنے لب بھینچے تھے جیسے ضبط کی انتہا پر ہو، اور ایک زوردار تھپڑ حماد کے گال زندگی میں پہلی دفعہ مارا تھا۔ عمل کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ وہ آج تک اس کے ظلم سہتی آئی تھی، لیکن خادی کے معاملے میں وہ بے حد جذباتی ثابت ہوئی تھی۔ شاید سچی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ اس کی اس حرکت پر ششد ہوا تھا، پھر تیش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے کالے سیاہ کھلے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا، جس پر عمل کڑا کر رہ گئی۔ ابھی حماد جوابی کارروائی کے طور پر اسے بھی 2-4 تھپڑ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ جب سٹاف روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر زینب اندر انٹر ہوئیں۔ وہ بہت تیزی سے عمل کی طرف بڑھی تھی اور حماد کو دھکا دے کر عمل سے دور کیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر پاڑ دوں۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، زینب غصے سے چلائی تھی اور روتی ہوئی عمل کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ حماد ایک اصیلی نظر عمل پر ڈالتے ہوئے اور اس تھپڑ کا بعد میں اسے بدلہ لینے کی نیت سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عمل زینب کی باہوں میں ہی جھولتی ہوئی نیچے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ عمل میری جان، کیا کیا ہے اس نے؟ بتاؤ مجھے، مارا ہے اس ذلیل شخص نے تمہیں؟ بولو۔ زینب بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ زینی، وہ میرے ہاتھی کو مار دے گا، میں ہاتھی کو کھونا نہیں چاہتی، میں بھی مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ حماد بہت برا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا ہاتھی کو، عمل نے رونے کے دوران کہا۔ وہ کچھ نہیں کرے گا، تم پلیز ایسے مت رو عمل۔ یہ تمہارے گال پر کیا ہوا ہے اور یہ ہون سے ہون کیسے نکلا؟ اس ذلیل بے غیرت شخص نے تمہیں مارا ہے۔ زینب سے تو اپنی جان سے پیاری سہیلی کی یہ حالت دیکھی ہی نہیں جا رہی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو عمل کے دل کا حال بخوبی جانتی تھی، آج تک اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کی گواہ، ہر تکلیف میں اس کی ہمدرد، اس کی تنہائی کی ساتھی۔ مجھے اس تھپڑ سے، اس تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں ہادی سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں اسے کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ حماد مار دے گا اسے، وہ بہت برا ہے، بہت۔ عمل اس وقت ایک نارمل انسان بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں سب جانتی ہوں میری جان، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اٹھو شاباش، منہ دھو کر آؤ، کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی۔ اٹھو۔ زینب نے عمل کو بازو سے تھام کر اٹھایا اور اسے منہ دھلانے بھیجا، جبکہ خود وہ فریج سے بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ اسے عمل بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ زینب، عمل اور حمزہ فرسٹ ایئر سے اکٹھے پڑھتے آ رہے تھے۔ عمل کی زینب سے بہت اچھی دوستی تھی۔ ایک زینب ہی تو تھی جو عمل کی زندگی کے ہر باب سے اچھی طرح واقف تھی۔ حمزہ کی نیک تباہی تھی جو وہ آج تک ان دونوں کے ساتھ تھا۔ حمزہ کا ان دونوں سے دوستی سے زیادہ اعتماد اور احترام کا رشتہ تھا۔ ہاں البتہ زینب کے ساتھ اس کی لڑائیاں چلتی ہی رہتی تھیں۔ وہ فرسٹ ایئر سے لے کر آج تک اکٹھے تھے۔ یونیورسٹی میں بھی حمزہ اور زینب کو کوئی نہ کوئی پنگا لے لیتے تھے اور اینڈ پر تینوں ہی پھنستے تھے۔ عمل کو ہمیشہ ان دونوں کے ساتھ ہونے کے جرم کی سزا ملا کرتی تھی۔ عمل کے لیے یہ اپنی پوسیدہ زندگی کے بعد ان دونوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت سب سے زیادہ یادگار ہوتا تھا۔ وہ اکثر ان کے ساتھ اپنی پرسنل لائف میں موجود پرابلمز کو کچھ دیر کے لیے بھول جایا کرتی تھی۔ خالہ جانی، کیا میرا جانا بہت ضروری ہے؟ زارا اپنے کمرے میں کرسی پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیڈ پر بیٹھی عائشہ سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل ضروری ہے، تم نے دیکھا نہیں ہانیہ کی ماما کتنے پیار سے تمہیں انوائٹ کر کے گئی ہیں؟ عائشہ نے زارا کی الماری کھولتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے آسیہ بیگم آ کر زارا کو بہت پیار سے ڈنر پر انوائٹ کر کے گئی تھیں۔ عائشہ کی پوری فیملی انوائٹڈ تھی، جبکہ زارا کا دل جانے کیوں گھبرائی جا رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اس کے دل کو گھیرا ہوا تھا۔ لیکن خالہ جانی، آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے یوں کسی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا، مطلب میں فیصلہ آباد میں بھی کہاں گھر سے زیادہ باہر نکلتی تھی۔ زارا نے بات بنانی چاہی۔ اف زارا، بچے کیا ہو گیا ہے؟ ہانیہ تمہاری اتنی اچھی فرینڈ بن گئی ہے، عدید کو بھی تم تھوڑا بہت جانتی ہو، آسیہ بیگم اور مصطفیٰ صاحب بھی کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، کتنی اپنائیت سے انوائٹ کر کے گئے ہیں تمہیں۔ ویسے بھی ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے ایک دوسرے کے گیسٹ کو لنچ یا ڈنر پر انوائٹ کرنا۔
سو اٹس کامن، عائشہ نے زارا کو سمجھاتے ہوئے اس کی الماری سے فل وائٹ کلر کا ڈریس نکالا جس کے دامن، بازوؤں پر اور گلے پر بہت خوبصورت سا لائٹ گولڈن کام کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ریڈ آرگنزا کا خوبصورت دوپٹہ تھا۔ یہ بیسٹ ہے، تم شام کو یہی پہننا، اوکے؟ میں ذرا احسن کو دیکھ کر آتی ہوں۔ عائشہ زارا کا ڈریس بیڈ پر رکھتے ہوئے پیار سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں، جبکہ زارا اداسی سے بیڈ پر پڑے اپنے سوٹ کو دیکھنے لگی۔ میں خدیت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، کیسے بتاؤں آپ کو خالہ جانی، مجھے اس کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے، مجھے اس کی سحر زدہ آنکھوں، اس کی باتوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی اور مزید اداس ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں زارا کے موبائل پر کال آنے لگی۔ زارا نے بے دلی سے کال ریسیو کی، لیکن کال پر موجود آواز سن کر زارا کا موڈ بے تحاشا فریش ہو گیا تھا۔ السلام علیکم میری جان، کیسی ہے؟ ماہم نے انتہائی پیار سے پوچھا۔ زارا بھی اتنے ہی پیار اور پرجوشی سے جواب دینے لگی کہ جب اسے یاد آیا کہ وہ ماہم سے ناراض ہے، اس لیے اپنے لہجے میں ہفکی لاتے ہوئے بولی، آپ کو کیا؟ میں بے وفا لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ اتنے دنوں بعد ماہم کی اتنی پیار بڑی آواز سن کر زارا کی آنکھیں جانے کیوں رمجم برسانے لگیں۔ ماہم نے دوپہر میں جب اپنا پچھلے ایک ہفتے سے بند کیا ہوا موبائل آن کیا تو زارا کی کوئی 100 سے اوپر مسڈ کالز تھیں۔ ماہم کو اس کی کال سے ہی اس کی ناراضگی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اوپر سے صبح دادی نے بھی اسے کل زارا کی کال کے بارے میں بتایا۔ دراصل اس بار ماہم اپنے اور ارسلان کے درمیان زارا کو نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دونوں بہن بھائی اس کی وجہ سے آمنے سامنے ہوں۔ اگر ماہم زارا سے بات کرتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا، یا وہ اپنا ضبط کھو کر سب کچھ بتا چکی ہوتی۔ اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ زارا اس کے لیے اپنے بھائی سے لڑے، ارسلان کے سامنے کھڑی ہو۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ ماہم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ کبھی زارا کو خود سے متنفر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ میں مر تو نہیں گئی تھی جو تم نے مجھ سے سارے رابطے ختم کر دیے۔ تم مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، اس لیے تمہیں مجھے اتنے دن اگنور کیا۔ اب کہ زہرا پوری آواز کے ساتھ رو رہی تھی، بات کے دوران اس کی ہچکیاں ماہم بخوبی سن سکتی تھی۔ تمہیں بالکل ہونا چاہیے مجھ سے ناراض، میری غلطی ہے۔ کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ ماہم تو زارا کی آنکھوں میں آنسو برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی آنکھوں میں عود آنے والے آنسو کو صاف کرتے ہوئے منانے والے انداز میں بولی، ماہم تمہیں پتہ ہے میں نے کل رات تمہیں کتنا مس کیا۔ میں پورا ہفتہ یہ سوچتی رہی کہ شاید تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہو۔ میں کتنی پریشان تھی تمہیں لے کر، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ زارا نے رونے کے دوران ہی اپنی ناک رگڑتے ہوئے کہا، تمہیں مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ سکتی ہوں تم نے مجھے کتنا مس کیا ہوگا۔ پلیز میری جان مجھے معاف کر دو، اور ایک اور آنسو نہ نکلے اب تمہارا، ورنہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ ماہم کو زارا کے آنسو بے تحاشا تکلیف دے رہے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں نا وہ لوگ جنہیں بے تحاشا محبت کرنے والے لوگ ملیں۔ زارا بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں سے تھی جسے صرف ایک احمد نہیں ملا تھا، اس کی محبت نہیں ملی تھی، باقی تو پوری دولت کا خزانہ تھا اس کے پاس۔ ماہم اور زارا میں کبھی کوئی جیلسی والی بات نہیں ہوئی تھی، وہ تھی تو کزنز، لیکن سگی بہنوں سے بڑھ کر پیار تھا ان دونوں میں۔ ماہم زارا سے 5 مہینے بڑی تھی اور کافی سمجھدار تھی، جبکہ زارا کو اپنے گھر کے مکینوں سے اس قدر محبت ملی تھی، اور سب سے بڑھ کر ارسلان کا پیار جس سے وہ بہت زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ کسی کا اگنور کرنا اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اگر آج زارا ماہم کی آواز سن کر رو رہی تھی تو دوسری طرف ماہم کا بھی یہی حال تھا۔ ماہم زارا نے رونے کے دوران اپنی آنسوؤں سے تر آواز میں اس کا نام پکارا، جانے کیوں اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جی ماہم کی جان، ماہم نے بے چینی سے پوچھا، تم بہت زیادہ بیمار تھی؟ جھوٹ مت بولنا مجھ سے، زارا نے اپنی گیلی آنکھیں ہاتھ سے رگڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، بس تھوڑا سا سر میں درد تھا جس سے بخار ہو گیا۔ دادی اور ابو نے تو بہت فورس کیا کہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں، پھر کیا جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے ویکنس کا کہہ کر ٹرپ لگا دی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا ڈاکٹروں کا چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا کر بتاتے ہیں۔ ماہم اسے بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے لہجے میں بے حد لاپرواہی لاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اب کیسی ہو؟ کیا بہت زیادہ درد تھی سر میں؟
زارا کے آنسو پھر سے ماہم کی بیماری کا سن کر بہنے شروع ہو گئے تھے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں میری آواز سے اندازہ نہیں ہو رہا تو پھر میں اپنی دوستی سمجھوں؟ ماہم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تم سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ آئی لو یو ماہم، تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ زارا نے اب کی بار اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آئی لو یو ٹو میری شہزادی، ہم رات کو اتنی ساری باتیں کریں گے۔ آئی تھنک باہر دادی مجھے بلا رہی ہیں، میں رات کو کال کروں گی، اوکے؟ اللہ حافظ، ماہم نے بہت پیار سے کہا۔ اوکے اللہ حافظ۔ زارا ماہم سے بات کر کے بے حد فریش فیل کر رہی تھی۔ اب اس کے موڈ میں چھائی اداسی قدرے دور ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ماہم دادی کی بات سن کر اپنے کمرے میں واپس آئی تو اپنے اسٹڈی ٹیبل پر پڑی بکس کو دیکھنے لگی۔ ماہم کے ایگزامز میں 3 ہفتے باقی رہتے تھے۔ ماہم نے دوبارہ اکیڈمی جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بکھری بک سمیٹنے لگی۔ ماہم اب پہلے سے بہت بہتر فیل کر رہی تھی۔ اس کے اندر کی جو ٹینشن تھی وہ تو نکل چکی تھی۔ بخار بھی قدرے کم تھا۔ ماہم بہت مضبوط تھی۔ وہ ان نازک لڑکیوں کی طرح تو بالکل بھی نہیں تھی جو ہلکی سی بیماری پر بستر سنبھال لے۔ ماہم کا بک سمیٹتا ہاتھ 1 منٹ کے لیے رکا۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں رنگ موجود تھی۔ ماہم نے اپنے دائیں ہاتھ میں موجود رنگ کو دیکھا۔ یہ رنگ تو اس نے ارسلان کو دی تھی، پھر یہ میرے پاس کیسے آئی؟ امی بتا رہی تھیں کہ ارسلان ہی مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تھے، تو کیا یہ رنگ انہوں نے پہنائی؟ اس قدر اکڑ ہے ارسلان میں کہ ایک دفعہ فون کر کے میرا حال بھی نہ پوچھا۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ شخص میری خاطر ساری رات فکر مند رہا، جاگتا رہا؟ انہیں اپنے کہے ہوئے الفاظ پر ندامت ہے۔ رابعہ بیگم نے ماہم کے ہوش میں آنے کے بعد ارسلان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے جسے ماہم خاموشی سے سنتی رہی، اور اب وہ اسی بات کو دہرا رہی تھی۔ اگر وہ مجھ سے ایک معافی مانگ لیتے تو کیا میں انہیں معاف نہ کرتی؟ میں نے بھی تو ان کی برابر انسلٹ کر کے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا ہے۔ اب اگر ایک دفعہ معافی مانگ لیتے تو بھلا میں کیوں نہ معاف کرتی؟ کیا میں ان کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنی رنگ کو دیکھتے ہوئے سوچتی جا رہی تھی اور قدرے اداس بھی تھی۔ میری اداسیاں یوں ہی بے سبب بے وجہ تو نہیں، میری اداسیاں یوں ہی بے سبب بے وجہ تو نہیں، تو دل میں تو ہے مگر نظروں کے سامنے تو نہیں۔ ہادی عمل کے میسج کے مطابق پورے 5 بجے ہاسپٹل کے باہر اسے لینے آیا ہوا تھا۔ ہادی نے پہنچ کر عمل کو میسج کیا، جس کے 2 منٹ بعد ہی عمل باہر آ گئی تھی۔ عمل نے گاڑی کے قریب آ کر بیک ڈور کھولا تھا اور بغیر ہادی کی طرف دیکھے پیچھے بیٹھ گئی۔ ہادی نے بیک ویو مرر سے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی تھی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے عمل ونڈو سے باہر دیکھتی رہی۔ عمل کی آنکھیں اچھی خاصی سوجی ہوئی تھیں، جو اس کے کافی دیر رونے کا پتہ دیتی تھیں۔ ہادی کو جانے کیوں یہ اداسی عمل بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خود اتنا بولتا تھا اور اب اسے یہ خاموشی چبھ رہی تھی۔ بے شک اس کی اور عمل کی شادی ہادی کی پسندیدہ نہیں تھی، لیکن وہ عمل کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تھی یا ہادی سے ناراض ہوتی تھی تو وہ اسی طرح خاموشی سے اداس اداس دکھتی تھی۔ ہادی نے اسے بہت اگنور کرنے کی کوشش کی، پھر ہادی کو اپنی ہی آواز گاڑی میں موجود سکوت کو توڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کسی مریض کو غلط دوائی تو نہیں دے دی جو اب ڈانٹ پڑنے پر یوں منہ پھیلا کر بیٹھی ہو؟ عمل نے ہادی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی ونڈو سے باہر دیکھتی رہی جیسے اس کی بات سنی نہ ہو۔ ہادی نے اب کی بار بیک ویو مرر سے عمل کی طرف دیکھا تھا اور پھر مجھے کیا کہہ کر شانے جھٹکتے ہوئے گاڑی چلانے پر فوکس کرنے لگا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو عمل خاموشی سے اپنی چیزیں لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی اور لانچ میں بیٹھی سارا بیگم کو سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی جب انہوں نے اسے آواز دے کر روکا۔ عمل فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ سارا بیگم اٹھ کر کچن کی طرف بڑھنے لگی تھیں جب انہیں عمل کی آواز سنائی دی۔ موم میرا موڈ نہیں ہے، میں کچھ دیر ریسٹ کروں گی، عمل نے آنسوؤں کا بندہ حلق میں روکتے ہوئے ضبط سے کہا۔ عمل اپنی بات کہہ کر رکی نہیں تھی، تیزی سے لاؤنج عبور کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جبکہ اندر داخل ہوتا ہادی اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ عمل کے جانے کے بعد سارا بیگم ہادی کی طرف مڑی اور اس سے مخاطب ہوئیں۔ تم نے کچھ کہا ہے عمل کو؟ اس کا موڈ کیوں آف ہے؟ آئی ڈونٹ نو، یہ تو آپ اسی سے ہی پوچھے۔ ہادی شانے چٹکتا ہوا تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے سارا بیگم ان دونوں کے کمروں کے بند دروازوں کو دیکھتی رہ گئیں۔ شام کے سائے ہر طرف پھیلنے شروع ہوئے تو بے لگام اڑتے پرندوں نے بھی
اپنے گھر کی راہ لی۔ اسلام آباد کا موسم بہت خوشگوار تھا۔ زارا بالکنی میں فل فائٹ سوٹ میں تیار کھڑی اپنے ریڈ دوپٹے کو اسکارف کی طرح سر پر لپیٹے اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں کھڑی کسی مصور کی بنائی ہوئی خوبصورت تصویر معلوم ہوتی تھی، جیسے بنانے والے نے اس کے ایک ایک نقش کو بڑی فرصت سے بنایا ہو، لیکن آج اس کی آنکھیں اداس تھیں۔ اس کا سامنا حدید سے ہونا تھا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بس وہاں کھڑی خاموشی سے آسمان کو تک رہی تھی۔ زہرا شاہد ہی اس دنیا کی پہلی لڑکی تھی جسے اپنی خوبصورتی کی انتہا معلوم نہیں تھی۔ وہ اپنے قیامت خیز حسن سے بے نیاز تھی، یا شاید اسے کبھی غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ احسن ہلکا سا دروازہ نوک کر کے زہرا کے کمرے میں آیا تھا اور اسے بالکنی میں کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا زہرا آپی، کہاں گم ہیں آپ؟ احسن نے ریلنگ پر زہرا کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے میرے موڈ کے ساتھ ساتھ یہ پرندے بھی خاموش اور اداس ہیں، زہرا نے ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑے ہوتے کہا۔ عائشہ اور فیصل حدید لوگوں کی طرف جا چکے تھے۔ احسن اپنے ٹیسٹ کی تیاری میں بزی تھا جس سے اس نے آدھا گھنٹہ بعد جانا تھا۔ زہرا نے بھی عائشہ کو کہا کہ وہ احسن کے ساتھ ہی آ جائے گی، آپ لوگ چلے جائیے، جس سے عائشہ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ نہیں، مجھے تو ایسے نہیں لگتا، بس کبھی کبھی ہم اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کو ماحول سے مطابقت کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ویسے آپ کیوں اداس ہیں؟ احسن نے باغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے، زارا نے اپنا رخ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں زارا آپی، چل کریں اور تیار رہیں، ابھی 2 گھنٹے میڈم ہانیہ آپ کا سر کھائے گی، چلیں؟ احسن کی بات پر زارا ہلکا سا ہنسی تھی اور اپنے کمرے میں آ کر اپنے پاؤں میں ڈالے ہوئے سلیپرز کی جگہ وائٹ کلر کی نازک سی سینڈل کو اپنے نازک سے پاؤں میں پہنا اور اپنا دوپٹہ کھول کر اچھے سے سر پر لیا۔ اس کی چند آوارہ گولڈن لٹیں آج بھی اس کے بالوں سے نکل کر کندھے کو چھو رہی تھیں۔ زارا نے میک اپ کے نام پر اپنے چہرے پر کچھ بھی نہیں لگایا تھا، بغیر میک اپ کے ہی وہ اس وائٹ ڈریس میں بے انتہا پیاری لگ رہی تھی۔ اپنے دوپٹے کو اچھے سے سر پر لیتے ہوئے زارا احسن کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حدید لان میں ٹہلتے ہوئے ہادی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے اونگے بونگے مشوروں کو سن سن کر ہنس رہا تھا۔ اس کی صبح ہونے والی دکھی داستان سن کر حدید کی دلی ہمدردی تھی ہادی کے ساتھ۔ بھائی، صبح صبح جلدی اٹھنا کوئی آسان بات ہوتی ہے؟ حدید کا براؤن کلر کا جرمن شیفرڈ ڈاگ، جو کہ حدید نے آج سے 2 سال پہلے ہی لیا تھا اور اس کا نام رونی رکھا تھا، وہ لان میں ٹہلتے حدید کے ساتھ ادھر ادھر منڈلا رہا تھا اور حدید اس کے ہر بار اپنے پاس آنے پر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، جس سے وہ اچھل کر اس کے گرد چکر لگا کر مزید خوشی کا اظہار کرتا۔ حدید کو ڈاگز بہت پسند تھے، وہ ہر سال ڈاگ بدلتا تھا۔ کسی ایک چیز کو مستقل اپنے لیے پسند کرنا حدید کی عادت نہیں تھی، لیکن یہ رونی سے اسے کچھ زیادہ ہی پیار ہو گیا تھا، اس لیے یہ پچھلے 2 سال سے ہی اس کے پاس تھا۔ ہادی کی کال بند ہو گئی تھی۔ اب حدید رونی کے پاس اپنے پنجوں کے بل بیٹھا اس کی گردن پر اپنی ناک رگڑ رہا تھا۔ جب مین گیٹ کھلا، احسن اور زارا اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حدید رونی کی گردن پر اپنا سر رکھتے ہوئے حسرت سے فل وائٹ ڈریس میں ملبوس زارا کو دیکھنے لگا۔ حدید کا بس چلتا تو وہ اس کی تعریف میں بڑی بڑی غزلیں لکھتا۔ وہ لڑکی ان چند دنوں میں جس قدر حدید مصطفیٰ کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی، آج تک وہ جگہ کوئی نہ بنا سکا تھا۔ میری اولین حسرت ہے تمہارا دیدار کرنا، میری اولین حسرت ہے تمہارا دیدار کرنا، تمہیں دیکھنا اور بس دیکھتے ہی رہنا۔ احسن حدید کو لان میں دیکھتے ہوئے اس طرف آیا تھا، جبکہ زارا نے رونی کو نہیں دیکھا تھا اور وہ بھی احسن کی تقلید میں اس کے پیچھے نظریں نیچی کیے آ رہی تھی کہ اچانک اسے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تو زارا نے فٹ سے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اتنا بڑا کتا دیکھ کر تو زارا کو اپنے خواص جاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ ششت سی کھڑی اپنے حلق سے تھوک نکلتے ہوئے اتنی بڑی بڑی آنکھوں والے براؤن کتے کو دیکھ رہی تھی۔ حدید احسن سے مل کر ہٹا تو زارا کی نظروں کے تعاقب سے رونی کی طرف دیکھا۔ گو ٹو یور ہوم رونی، سی یو ان دا مارننگ، حدید نے رونی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ زارا کی طرف دیکھ کر بھونکنے لگا، جیسے اسے اپنے گھر میں آئی ہوئی اس انجان شخصیت کا تعارف چاہیے۔ ڈونٹ میک ہر افریڈ، شی از مائی فرینڈ، حدید نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو رونی فوراً ڈیلی سی صورت بنا کر وہاں سے چلے گیا۔
جبکہ زارا اپنے ماتھے پر آئے پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں بخوبی محسوس کر سکتی تھی، جسے زارا نے بہت نامحسوس انداز میں اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹشو سے صاف کیا اور اپنی کب سے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ او ماما نے لاؤنج میں گفٹ رکھا تھا اور مجھے لانے کا بولا تھا۔ زارا آپ اندر چلیے، میں لے کر آتا ہوں۔ احسن نے اچانک سر پر ہاتھ مارتے ہوئے افسوس کیا اور پھر خاموش کھڑی زارا کو دیکھتے ہوئے اپنی بات بول کر گیٹ کی طرف بھڑک گیا، جبکہ اس دوران حدید خاموشی سے زارا کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ احسن کے جانے کے بعد زارا پلٹ کر اندر کی طرف جانے لگی، جب اسے پیچھے سے حدید کی آواز آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ زارا؟ حدید چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ زارا رکی نہیں تھی، بس چھوٹے چھوٹے قدم لیتی لان سے باہر نکل رہی تھی۔ حدید بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، زارا نے سرسری سی نظر اٹھا کر سے دیکھا تھا۔ آپ رونی سے ڈری تو نہیں؟ حدید نے ہنوز اس کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آپ نے اسے جھوٹ کیوں بولا؟ زارا نے ہلکی سی ہفکی سے حدید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کس سے؟ اور کیا جھوٹ بولا؟ حدید نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہی کہ میں آپ کی فرینڈ ہوں، زارا نے اب کی بار دوسری طرف دیکھتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ حدید کو جانے کیوں زارا بہت اداس لگی۔ فرق پڑتا ہے، میں آپ کی دوست بالکل بھی نہیں ہوں، اب کی بار زارا نے باور کروانے والے انداز میں کہا۔ حدید کا سوال اس کی بات سے بالکل مختلف تھا۔ آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حدید اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زارا ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئی تھی، اس کے بعد اس کے بہت سست روی سے چلتے قدم رکے تھے۔ اس نے بے یقینی سے حدید کی طرف دیکھا تھا، جیسے اسے اس بات کی امید نہ ہو، اور پھر اندر جانے کے لیے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے اس لفظ شادی سے کیا کیا یاد نہیں آیا تھا۔ اپنی ناکام شادی، احمد، اپنی ناکام محبت۔ زارا پلیز، مجھے صرف آپ کے 2 منٹ چاہیے، حدید نے التجائی انداز میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ جسے زارا کے قدم رکے تھے، اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اب کہ حدید زارا کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ میرے بارے میں کیا فیل کرتی ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا، میں آپ کی موجودگی میں اپنے دل کو پرسکون پاتا ہوں۔ آئی ڈونٹ نو محبت کیا ہوتی ہے، بلکہ میرے لیے یہ لفظ محبت بہت مذائقہ خیز تھا۔ وہ بہت دھیما سا مسکرایا تھا۔ مجھے اکثر کسی کے منہ سے یہ بات سن کر بہت ہنسی آتی تھی جب کوئی کہتا تھا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ میرے لیے ہمیشہ سے ہی محبت نامی لفظ ایک دھوکہ تھا جو لوگ ایک دوسرے کو محبت کا نام لے کر دیتے ہیں اور اسے اپنے مقصد کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ آپ سے ملنے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ آپ سامنے ہوتی ہیں تو کسی اور کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے مجھے اپنی ہر مہنگی سے مہنگی چیز پھیکی لگتی ہے، اس نے کافی بے بسی سے کہا۔ مجھے نہیں پتا کب میرے دل نے میری ہی محبت کے بارے میں بنائے ہوئے کانسیپٹ کو غلط قرار دے دیا۔ اب تو صرف یہ مجھ سے آپ کی چاہ کرتا ہے، آپ کو پانا چاہتا تھا، صرف اور صرف آپ کا ہو کر رہنا چاہتا ہے۔ میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اب کہ اس نے اس کی جھکی ہوئی پلکوں کی طرف دیکھا تھا جس میں سے آنسو ہنوز بہہ رہے تھے، اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ حدید کو خود نہیں پتا کہ وہ اسے اپنی محبت کا اقرار کر گیا تھا، اپنی فیلنگ زارا سے شیئر کر گیا تھا۔ وہ تو کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کی جھکی ہوئی پلکوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر کہہ گیا تھا۔ زارا اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر بھی اس کے لفظوں کی سچائی کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ بھلا زارا حیدر سے بہتر محبت کے بارے میں کون جانتا تھا، جس نے اپنے گھر والوں کے قائم کیے گئے رشتے سے اتنے سالوں بغیر اسے ہم کلام ہوئے اس سے محبت کی تھی، خود کو ہمیشہ احمد کی امانت سمجھا تھا۔ زارا نے ایک پل کو اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے، کیا کہے۔ جانے کیوں آنسو زارا کی دونوں آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اسے یہ لفظ محبت سے کس قدر نفرت ہے۔ وہ اب اس پر تو کیا کبھی کسی پر اعتبار کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے اس لفظ محبت کو اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا۔ زارا کچھ بھی کہے بغیر اپنی نم آنکھیں صاف کرتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حدید کو اپنے دل پر اداسی چھاتی محسوس ہوئی۔ وہ زارا کے آنسو بہتے دیکھ چکا تھا، اسے زارا کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر ملازم سے اپنی گاڑی کی چابی منگوا کر وہاں سے چلا گیا۔ زارا اندر جا کر سب سے ملی۔ آسیہ بیگم تو زارا کو دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی تھیں۔
کھانے کے دوران بھی وہی خوش اخلاقی سے زارا کو کوئی نہ کوئی ڈش پاس کر رہی تھیں، جبکہ زارا نے بامشکل دو چار نوالے اپنے حلق سے نیچے اتارے تھے۔ آسیہ بیگم کو خدیج پر بہت غصہ تھا کہ ہر دفعہ کی طرح مہمانوں کو دیکھ کر آج بھی گھر سے غائب ہو گیا ہے۔ وہ اس کے واپس آنے پر اس کی اچھی خاصی کلاس لینے کا موڈ بنا چکی تھی۔ ڈنر کے بعد ہانیہ نے زارا کو اپنا پورا گھر دکھایا، جس سے زارا کا موڈ تھوڑا ٹھیک ہوا تھا۔ زارا کو ان کا گھر کسی پیلس سے کم نہ لگا۔ اس قدر خوبصورت بنگلہ زارا نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ زارا کو لگا وہ کسی محل میں ہے۔ ہانیہ نے اسے پورا گھر دکھانے کے بعد حدید کا کمرہ دکھایا، جو کہ بالکل اس کے شان کے مطابق اور اس کے بہترین ذوق کی نشاندہی کرتا تھا۔ حدید کا کمرہ بہت بڑا تھا۔ اس کے کمرے میں موجود ہر چیز اپنی قیمتی ہونے کا ثبوت اپنی بناوٹ اور معیار سے دیتی تھی۔ ہانیہ نے زارا کو اپنا کمرہ دکھایا، جو کہ فل وائٹ تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز وائٹ تھی، وائٹ فلاورز، وائٹ فرنیچر، وائٹ پینٹنگز۔ زارا کو اس کا کمرہ بھی بے انتہا پسند آیا۔ وہ ایک پل کے لیے حدید کو، اس کی باتوں کو بھول گئی تھی اور ہانیہ کی مزیدار کمپنی پر اس کی باتوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتی۔ اپنا گھر دکھانے کے بعد ہانیہ اسے اپنے گھر کے بیک سائڈ پر بنے گارڈن میں لے کر آئی، جہاں پر طرح طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ زارا نے بڑی ستائشی انداز میں اس حصے کو دیکھا۔ اسے ان کا گھر بے انتہا پسند آیا، بالکل اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے دلوں کی طرح خوبصورت۔ رات کو تقریباً 10 بجے یہ لوگ اپنے گھر پہنچے۔ عائشہ نے ملازم سے کہہ کر کافی بنوائی اور سب نے لانچ میں بیٹھ کر پی۔ اس کے بعد احسن اور زارا گڈ نائٹ کہتے ہوئے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زارا اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی تو اپنے پیروں سے سینڈل اتار کر سلیپرز پہنے اور واش روم میں جا کر سنک کا ٹیپ آن کیا۔ زارا نے اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس میں پانی بھر کر منہ پر ڈالا۔ میں آپ کی موجودگی میں اپنے دل کو پرسکون پاتا ہوں۔ آئی ڈونٹ نو محبت کیا ہوتی ہے۔ اس نے زور سے پانی ہاتھوں میں بھر کر اپنے منہ پر ڈالا تھا، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ آپ سے ملنے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ زارا نے وحشت سے پانی زور زور سے ہاتھوں میں بھر کر اپنے منہ پر ڈالا۔ آپ کے سامنے مجھے اپنی ہر مہنگی سے مہنگی چیز پھیکی لگتی ہے۔ یہ آواز زارا حیدر کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایک بار اب کی بار اس نے ایک کے بعد ایک جانے کتنی دفعہ پانی اپنے منہ پر ڈالا۔ وہ اپنے خواص میں نہیں لگ رہی تھی اور اس کا یہ عمل تب رکا جب پانی اس کے ناک میں چلا گیا اور اس کا سانس یکدم اٹکا تھا اور اسے کھانسی آنے لگی۔ زارا اپنے دونوں ہاتھ بیسن پر رکھتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھا کر سامنے نظر آتے مرر میں دیکھا۔ پانی کے قطرے زارا کے چہرے سے بہہ رہے تھے۔ آنکھیں اور ناک غصے اور رونے کی زیادتی سے سرخ ہو چکی تھیں۔ چہرے کے دونوں طرف سے آگے آتی شہد رنگ زلفوں سے پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندیں بہہ رہی تھیں۔ اب یہ مذاق دوبارہ میں اپنے ساتھ نہیں ہونے دوں گی، کبھی بھی نہیں، وہ چیخی تھی۔ جس قدر تکلیف میں نے اس ایک لفظ محبت کو کر کے سہی ہے، اب دوبارہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ کوئی مجھے دوبارہ اس کیفیت میں، وہ ایک پل کے لیے سسکی تھی، اس تکلیف میں مبتلا کرے۔ نو نیور۔ زارا نے اپنی گردن نفی میں ہلائی تھی۔ وہ پھر ایسے ہی پانی کے قطرے دیوانہ وار اپنے منہ پر ڈالنے لگی، یہاں تک کہ اب اس کے کپڑے بھی بھیگ رہے تھے۔ لیکن زارا اس وقت یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے وہ اپنے اندر کی کیفیت کو قابو پانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ وہ احمد کا نام تک اب اپنے ہونٹوں پر نہیں لانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی گزری۔ اس کے بعد زارا نے اپنے گیلے ہوتے کپڑے تبدیل کیے اور وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھنے لگی۔ پوری نماز کے دوران زارا کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد زارا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنے آنسوؤں کا پھندا حلق کے اندر اتارتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی۔ یا اللہ، آپ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، یقیناً میری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہچکی کے ساتھ روئی تھی۔ اس محبت نام کے لفظ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکال دے۔ مجھے کسی کی محبت نہیں چاہیے۔ لہجے میں بے انتہا بے بسی تھی۔ مجھے اتنا مضبوط کر دے کہ مجھے کبھی کسی کے سامنے کمزور نہ ہونا پڑے، صرف مجھے اپنا محتاج رکھنا، مجھے ہدایت دینا، میرا ہر قدم اس راستے سے روکنا جو میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بدنامی کا سبب ہو۔ پلیز اللہ پاک، مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس سب کو، جس میں سے بہت مشکل سے نکلی ہوں، دوبارہ اس طرف جاؤں۔ آپ مجھے تھام کر صرف اپنا بنا لیں، صرف اپنا۔ وہ سسکتے ہوئے اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ہنوز جاری تھے۔ جو لوگ اللہ کے سامنے روتے ہیں، اس سے اپنا حال دل بیان کرتے ہیں،
پھر انہیں کسی اور کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور سے اپنا حال دل بیان کرنے کی طلب نہیں رہتی۔ زارا نے نماز پڑھ کر اپنا جائے نماز طے کیا۔ وہ بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ زارا اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور احسن ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑے اندر انٹر ہوا۔ سوئی تو نہیں تھی آپ؟ احسن نے زارا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ زارا اس کے اپنے طرف دیکھنے پر نظریں چرا گئی۔ نہیں، میں جاگ رہی تھی۔ خیریت؟ زارا نے پہلے سے ٹھیک شدہ بیڈ شیٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ یہ ارسلان بھائی کی ویڈیو کال آئی ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بات کر لیں ان سے۔ احسن اپنی بات کہتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی زارا کے آگے لیپ ٹاپ رکھا اور اسے بتاتے ہوئے چلے گیا۔ اس کے جانے کے بعد زارا نے لیپ ٹاپ پر دیکھا تو ارسلان کاؤچ پر بیٹھا اپنا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھے زارا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال گیلے تھے، جیسے وہ ابھی شاور لے کر نکلا ہو۔ رف سے ٹراؤزر اور شرٹ میں بھی ارسلان کسی کے بھی دل پر اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم اور وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ زارا ارسلان سے ناراض تھی، لیکن اسے یوں اتنی سنجیدگی سے اپنا جائزہ لیتے دیکھ کر وہ اپنی بات بھول گئی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ زارا نے ارسلان سے نظریں چراتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ ہنوز خاموش بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اپنے چہرے کا کیا حال کیا ہوا ہے، ارسلان نے اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تعصب سے کہا۔ وہ زارا کی آنکھوں سے، اس کے سرخ پڑتے چہرے سے، اس کے کافی دیر رونے کا اندازہ لگا چکا تھا، جس کا اسے بے پناہ دکھ تھا۔ کاش وہ اس کی منگنی کبھی احمد سے ہونے نہ دیتا۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر ارسلان نے سوچا، کیا ہوا میرے چہرے کو؟ بالکل ٹھیک ہوں میں، زارا نے ہنسنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ ارسلان اس کے سامنے ہو اور وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر رو دے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔